on the topic learn how to design your life using a framework. So can you guys please confirm if you are hearing me کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا آپ مجھے کنفرم کر سکتے ہیں پلیز؟ Okay, wonderful, wonderful to hear from you. Mashallah, we have 22 participants up till now. So let's begin the discussion. Now, other people who will join, inshallah, who will join there, they will come, inshallah. Saad bhai, jazakallah khair. Thank you very much. आपने join किया. I really appreciate. Okay, as you received my email, and the topic of today's webinar is learn how to design your life using a framework, or I should say using a very tried and tested framework, inshallah. Walaikum assalam. So what we are going to cover in today's webinar is I'm going to share with you exactly the same framework of managing one's life that I am using for myself, and alhamdulillah, thousands of other people are benefiting from the framework. And inshallah, if you adopt the same framework, you will enjoy, really a meaningful and fulfilling life by the will of Allah, inshallah. Okay. Moving forward in today's webinar, inshallah, you will discover. Before I proceed, I just wanted to make it clear that because we are doing it online, sometimes it happens that the system disconnects or internet line disconnects, and if that happens, just be patient, relax, don't bother. If I have a problem of internet or anything else, then I'll get back. I have the backup internet system as well. Sometimes it happens in the online sessions, and in that case I have okay guys, subhanallah, I was just talking, I was just telling you that in online workshop sometimes it happens that uh, some systems disconnect, or sometimes internet get disconnected, and the same thing exactly happened when I was talking about that. Subhanallah, this is amazing. So I've logged in again, and I hope now you are hearing me. Can you please confirm? Okay, thank you. Uh, yeah, I'm very sorry, but this is beyond my control. Sometimes it happens, your internet or the signals, they go away. Anyways, so we'll discover in this web what a framework is, what is the meaningful life framework, why some people really enjoy meaning and fulfillment in their lives, while others just wish to have the same. A common man like me and you can create a significant impact from his life if using a proper framework. There are certain actually far ahead than the rest of the world, inshallah. Uh, I have. Uh, I have Daniel Osan, Daniel Osan in the group. But Daniel, can you please tell me where are you from? Okay, and mashallah, Daniel, you are from Canada. And may I know who recommended you to attend this webinar?
Aha, Imran Shahzad is from Kuwait. Oh, you're a long time follower of me. Subhanallah. But Daniel, do you understand Urdu or do you only understand English? फुल उर्दू. तो आपका तो नाम जो है ना वो बड़ा यार को तो गोरों वाला नाम है यार. चक्कर क्या है ये तो आप. अच्छा, तो आपने कोई जो है ना वो गेम खेली है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. So is there anybody in the group who does not understand simple Urdu? I have no issue whether I do it in English or Urdu, but if you all understand Urdu, it would be better to talk in Urdu so that it absorbs more, I believe. Okay, wonderful. So, inshallah, we will be covering all of these points in today's. Uh, uh, you know so these 8 points here we'll be discovering today. It doesn't take millions to bring change in your life. Sometimes people think that जिंदगी को चेंज करने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए होंगी, बहुत पैसे चाहिए होंगे. तो इट इज नॉट like that. And the seventh point is why you need to think and reflect upon your life and invest in it wisely. ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, रिफ्लेक्ट करें और उसको उसके ऊपर वाइजली इन्वेस्टमेंट करें. और फिर हम बात करेंगे थ्री फंडामेंटल मिस्टेक that cost people more than the financial cost. Moving forward, at the end of this webinar, इंशाल्लाह आपको बहुत क्लियर आइडिया होगा कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इन डिज़ाइनिंग मीनिंगफुल एंड रिवॉर्डिंग लाइफ. मगर आपको तीन बातों का ख्याल रखना होगा. नंबर वन, यू हैव टू बी कन्विंस्ड दैट यू वांट एंड कैन लीड अ मीनिंगफुल लाइफ. आप एक तो ये बात अपने आपका बिलीव होना चाहिए. दूसरा आपका बिलीव होना चाहिए कि योर लाइफ इज़ वर्थ परसुइंग वर्दी एंड पावरफुल विजन्स and your life is not given to you just to live it in a routine way. And the third, I believe that you need to have belief that you can learn to design your life to be truly successful in this world and hereafter, inshallah. ये तीन तीन बातें हैं बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार जो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर कम से कम जो है ना वो ये बिलीफ अल्लाह करे कि पैदा हो. तो आइए हम चलते हैं द फर्स्ट थिंग विच इज फ्रेमवर्क. तो द फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है आपको पिक्चर के अंदर. कोई भी इमारत बनती है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका पहले फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाता है. और मैं ये कहता हूँ कि प्रूवन फ्रेम बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस. आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन रहे हैं, आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आपका जो फ्रेमवर्क है वो जितना रिफाइंड होगा, जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एट ऑल लेवल्स. आवाज़ आ रही है. हेलो 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 हेलो. आ आ आ Can you hear me? Well, apparently I don't have any problem at my front. Okay, so there's some people, the voice is fine. So it may be a problem at your end. Okay, so need to have a proven framework for both individuals and organizations. Before I proceed, I would like to introduce myself. Maybe some of you are new to me. If you know me, that's fine. Otherwise, I'm Yaminuddin Ahmed. I'm the vice president at a company called Time Lenders, very famous training and personal development company in Pakistan and Middle East. I am co-founder and the CEO of Reinvent Yourself. This is Time Lenders company that deals in the online training and coaching services. So let me quickly
tell you my background, my journey so far, why I'm doing this and how did I start all of that. In 1993, 1997, 93 سے لے کے 97 تک میں نے پڑھائی کی، گریجویشن میں نے کی. 97 سے لے کے 2004 تک میں انڈسٹری میں کام کرتا رہا. بہت جونیئر لیول سے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا، اور اس جونیئر لیول سے کیریئر کو شروع کر کے میں مڈ لیول تک گیا. 2004 کے اندر 2004 کے اندر جو ہے میں نے خود یہ سیکھا کہ زندگی کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہیے، اور جو زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کرنا چاہیے. دس از واٹ آئی لرن 2004. اور پھر 2004 سے لے کے 2017 اب تک اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے کچھ اراؤنڈ 20,000 لوگوں کو میں نے ٹرین کیا، کوچ کیا، مینٹور کیا. اور ایٹ ٹائم لینڈرز ہم نے کوئی 15 سالوں میں 50,000 کے قریب لوگوں کو جو ہے ہم نے ٹرین کیا ہے، اور کاؤنسل کیا، کوچ کیا. کئی کمپنیز کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ پروجیکٹس کیے، کنسلٹنگ پروجیکٹس کیے. 2004-5 میں اللہ کے فضل سے میری اپنی جو پرسنل ٹرانسفارمیشن تھی وہ اسٹارٹ ہوئی، اور لائف میں جو ہے وہ چینج آنا شروع ہوا. Guys, if you are not listening to me, then there might be a problem at your end. Because وسیم بھائی اگر آواز جو ہے نا وہ سب لوگوں کو نہیں آ رہی، دین دیر از اے پرابلم ایٹ مائی اینڈ. اگر آواز جو ہے نا وہ چند لوگوں کو نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اینڈ کے اوپر کوئی ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے اینڈ پہ سب کچھ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر میری آواز، اگر میرے اینڈ پہ کوئی ایشو ہوگا، تو میرے ایک دوست یہاں پر ہیں حسن عدنان، جو کہ گروپ کے اندر ہیں، میں ان کو میسج کر دوں گا کہ وہ فوراً وہاں پر جو ہے نا لوگوں آپ کو کمیونیکیٹ کر دیں. تو آپ اگر جو ہے نا وہ آواز نہیں آ رہی، تو میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ سے لاگ ان ہو. ہوپ فلی جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا آپ کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ. تو 2004 میں میں نے کہا کہ میری اپنی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوئی. 2004 میں جو ہے نا میں نے اپنے ویژنس کے اوپر کام کیا. ون مور تھنگ وسیم بھائی اینڈ ادر پیپل، اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. میں اس ویبینار کو آپ کوشش کریں دوبارہ لاگ ان کرنے کی. اس ویبینار کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور میں اس کی ریکارڈنگ جو ہے تمام پارٹیسپینٹس کو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ میں شیئر کر لوں گا بائی دی اینڈ آف دی ویبینار. ای میل کے ذریعے سے میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ اس کا لنک، ہوپ فلی. ٹھیک ہے. تو 2004 میں نے اپنے پرسنل ویژنس کے اوپر کام کیا، اپنی فیملی کے ویژنس پہ کام کیا اپنی وائف کے ساتھ. اور ان 14-15 سالوں میں اللہ کے فضل سے مجھے موقع ملا 14 مختلف ملکوں کا سفر کرنے کا، اور مختلف 70-75 ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگوں سے ملنے کا، ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کو ٹرین کرنے کا، ان کو کوچ کرنے کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئی گاٹ انوالوڈ ان نمبر آف ویژن اورینٹیڈ پروجیکٹ. بہت سارے ویژنری پروجیکٹس کے اندر انوالومنٹ بھی جو ہے وہ رہی. لائک انڈس ہاسپٹل ہے پاکستان کے اندر، اخوت ہے، کیا کہتے ہیں، بینک اسلامی ہے، اور اس طرح بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو جب یہ سارا کا سارا پچھلے 14-15 سالوں سے ایک روٹین میں میرے یہ چیزیں آ گئیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آئی بلیو کہ میرے 24/7 ہے. میں 24/7 میری لائف جو ہے نا آئی بلیو اٹ از ویژن اورینٹیڈ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اور میں نے پچھلے 14-15 سالوں سے میں لوگوں کو ہم جو پڑھا رہے ہیں ٹرینرس کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم اپنی زندگیوں کی قدر کریں، اور ان کو زندگیوں کو میننگ فل بنانے کی اور بامقصد بنانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے پورا فریم ورک ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا، اور ہم 50,000 لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر چکے ہیں. ان 15 سالوں میں ہزاروں فیملیز اس سے بینیفٹ لے چکی ہیں. سینکڑوں آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ ٹریننگ، کنسلٹنگ
اور جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کوچنگ سروسز جو ہے نا ان کو ہم نے دی. تو بہت زیادہ تفصیل ہے, اتنا اس وقت نہیں ہے جانے کا, لیکن میں آپ کو کوئک اوور ویو دینا چاہ رہا تھا کہ میں اور ہماری کمپنی ٹائم لینڈرز, اور بالکل ریسنٹلی لاسٹ ایئر آئی اسٹارٹڈ دس آن لائن کمپنی, آن لائن ڈویژن. اٹس کال ری انوینٹ یور سیلف. کمپنی کا بھی نام ہے, میرے پروگرام کا بھی نام ہے, جس میں ہم جو ہے نا وہی ٹریننگ جو ہم آف لائن کرتے ہیں ان کو ہم آن لائن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے. تو میں اس سے پہلے اپنے تعارف سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا فریم ورک کی. تو ایکچولی ہماری لائف کے اندر جو فریم ورک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دس از اے سیٹ آف بلیفس, رولس اینڈ پرنسپلس دیٹ از یوزڈ فار میکنگ ڈیسیشنس اینڈ ججمنٹس. تو ہاں تو کچھ ہمارے نظریات ہوتے ہیں, کچھ ہمارے عقائد ہوتے ہیں, کچھ ہمارے بلیفز ہوتے ہیں, کچھ ہمارے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جو ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں فیصلے کرنے کے لیے, ججمنٹس کرنے کے لیے, کامیابی ناکامی کو جانچنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, دنیا میں لاکھوں آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. بٹ ویری انٹرسٹنگ, جو آرگنائزیشنز کام کی ہیں, ہر آرگنائزیشن کے پیچھے ایک فریم ورک, ایک آپریشنل فریم ورک جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے, جس کے تحت وہ آرگنائزیشن پوری کی پوری اس کے آپریشن رن ہو رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ کوئی ایئر لائن ہو, چاہے کوئی بینک ہو, چاہے کوئی یونیورسٹی ہو, چاہے کوئی اسکول ہو, چاہے کوئی وہ انڈسٹری ہو. ایوری آرگنائزیشن رنس آن دی بیسس آف اے سرٹن فریم ورک. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جن کا فریم ورک جو ہوتا ہے وہ بہت ریفائنڈ ہوتا ہے, اور کچھ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کا فریم ورک جو ہوتا ہے وہ انریفائنڈ ہوتا ہے. تو لیکن کام دونوں کر رہے ہوتے ہیں, پر آپریشن دونوں کی ہی دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں, کیا آپ مجھے چلیں چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں 3-4 منٹ کے اندر. آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ایکسرسائز کریں, جو لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. آپ مجھے ایسے 3 آرگنائزیشنز کے نام بتائیے گا جن کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن جو ہیں دے آر ورکنگ ود اے ریفائنڈ فریم ورک. ایسی آرگنائزیشنز, اور 3 آرگنائزیشنز کے آپ نام بتائیے چیٹ باکس کے اندر جن کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انریفائنڈ ہیں. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے, وہ یہ کہ آپ جس ایریا آف بزنس سے ایک ریفائنڈ فریم ورک والی آرگنائزیشن کو کوٹ کریں گے, آپ اسی ایریا آف بزنس سے کسی آرگنائزیشن کو کوٹ کریں گے جو آپ کے خیال میں انریفائنڈ فریم ورک کے ساتھ جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایویشن کی بات کرتے ہیں, ایئر لائنس کی بات کرتے ہیں, یو گیو این ایگزامپل آف این ایئر لائن اینڈ یو بلیو دیٹ ایئر لائن, just hold it, let me finish my question, then start to answer. Zain bhai, just hold it. فریم ورک کا مطلب ہوتا ہے ڈینیل, اس کے پیچھے ایس او پیز ہوتے ہیں, پروسیسز ہوتے ہیں, فنڈامنٹلز ہوتے ہیں آرگنائزیشنس کے پیچھے نا, وہ ساری چیزیں مل کے ایک فریم ورک بنتا ہے کسی آرگنائزیشن کا. ٹھیک ہے نا. ان پرسنل لائف اٹس اے سیٹ آف رولز, بلیفس اور جو ہے نا پیٹ ہوتے ہیں جن کے بیسس کے اوپر آپ جو ہے نا اپنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ کوٹ کرتے ہیں ایک ایئر لائن کو, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایئر لائن ہے, اینڈ آئی بلیو دس ایئر لائن ورکس آن ویری ریفائنڈ, ویری ساؤنڈ فریم ورک. اور ایک اور ایئر لائن ہے, آپ کوٹ کرتے ہیں ایگزامپل, کہتے ہیں کہ یہ ایئر لائن ہے, میرا خیال میں اس کا جو فریم ورک ہے وہ اتنا ریفائنڈ نہیں ہے, انریفائنڈ ہے. آپ ایک اسکول لیتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ بھی اسکول لیجئے, آپ ایک ہاسپٹل لیتے ہیں دوسری سائڈ پہ بھی ہاسپٹل لیجئے, آپ بینک لیتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ بینک لیجئے. آپ سیم ایریا سے مجھے چند ایگزامپلز کوٹ کریں. اب آپ پلیز جو ہے نا وہ آئیے, چند لوگ جو ہے نا وہ چیٹ باکس کے اندر پلیز آپ ایگزامپل کوٹ کیجیے. اور ریفائنڈ اینگرو, یونیلیور, جیس. اوکے وسیم بھائی, ٹھیک ہے, گڈ ایگزامپل. جیس کا مطلب ہے یو آر ٹاکنگ اباؤٹ موبی لنک. یو بلیو کہ موبی لنک, یونیلیور اینڈ اینگرو آر ریفائنڈ. فیضان کہتے ہیں 3M از ریفائنڈ. سعد احمد شیخ کہتے ہیں آغا خان ہاسپٹل, ایئر بلو, یونیلیور آر ریفائنڈ. سلیمان احمد کہتے ہیں آئی فون اینڈ انڈیفائنڈ از نوکیا. انڈیفائنڈ از نوکیا. آئی فون کا جو فریم ورک ہے, ایپل کا فریم ورک ایکچولی وہ ریفائنڈ ہے, اور نوکیا کا انڈیفائنڈ ہے. ونڈرفل ایگزامپل. آئیے اور کچھ بتائیں. قطر ایئر ویز ریفائنڈ ہے. PIA آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ انریفائنڈ ہے. اوکے. ایمریٹس ورسز PIA کہتے ہیں. کوکا کولا ورسز پاکولا کہتے ہیں. ذیشان بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی, اللہ پوچھے گا آپ سے. فیضان زیری صاحب کہتے ہیں کہ انڈیگو ایئر لائن ریفائنڈ ہے, اور ایئر انڈیا جو ہے نا وہ انریفائنڈ ہے. کہ ونڈرفل. وسیم بھائی کہتے ہیں کہ PTCL انریفائنڈ ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ. اور ICI کیمیکل یہ بھی انریفائنڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں.
پریکٹیکلی ریفائنڈ ہے ای یو کینیڈا انریفائنڈ پاکستان. غلام مہدی صاحب فرماتے ہیں سر میں آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں سر, مان گئے سر. میزان بینک آپ کہتے ہیں, سٹی بینک کہتے ہیں ریفائنڈ. اوکے اوکے, تو اب آپ میری بات کو اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھ گئے ہیں, آپ جو ہے نا وہ آپ بالکل صحیح چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, ایگزامپلس کو روک دیں یہاں پر, آپ بات سمجھ گئے ہیں آپ کو. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ وہ آرگنائزیشنز جن کے پاس فریم ورک ریفائنڈ ہوتا ہے, دوز آرگنائزیشن جن کے پاس فریم ورک ریفائنڈ ہوتا ہے, آپ کے خیال میں اگر فریم ورک ریفائنڈ ہوتا ہے تو اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کوئی بڑے بڑے بینیفٹس, میں آرگنائزیشنل کا انڈیویجول نہ بتائیں, جنرل بینیفٹس چند آپ مجھے کوٹ کریں گے اگر کسی آرگنائزیشن کے پاس ایک ریفائنڈ فریم ورک ہو اپنے آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے, تو واٹ آر دی جنرل بینیفٹ دیٹ دے میں گیٹ؟ مور الاسٹیسٹی آف گروتھ ہوگی, یونیفارم پروڈکٹس ہوں گی یعنی کہ کنسسٹنسی ہوگی, ویژنری ٹیم ہوگی, گروتھ آف ایوری انڈیویجول, ہر بندہ جو ہے نا گرو کرے گا, سسٹمیٹک گروتھ ہوگی, ویژن کلیئر ہوگا, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, ایفیشنسی بہتر ہوگی, ایزی ٹو میجر پروگریس اینڈ ٹو ڈو ویئر اٹ لیکس, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے لیے آسان ہوگا, امپلائی سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی, سملرلی جو ہے نا وہ آپ کی کسٹمر سیٹسفیکشن بھی زیادہ ہوگی جتنا ریفائنڈ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ بات میری سمجھ گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے بینیفٹس ہیں نا. دی آرگنائزیشنز who have refined framework, they clearly know their what, why and how, they have higher chances of growth, they have consistent quality, they have customer satisfaction, they have employee satisfaction, they have no or very less wastage of resources, ضائع نہیں ہوگا, ضائع نہیں ہوں چیزیں, ٹیم بلڈنگ اچھی ہوگی, جیلنگ اچھی ہوگی, لوگ بہتر کام کریں گے, اور ہر شخص جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ایسی آرگنائزیشن میں زیادہ خوش ہوگا, زیادہ موٹیویٹڈ ہوگا, ڈیسیجن میکنگ اسموتھ ہوگی. بالکل ٹھیک باتیں ہیں ساری کی ساری, یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے بات کی آرگنائزیشن کی, میں اپنی بات کو ایک اسٹیپ آگے لے کے جا رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آرگنائزیشنز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے پاس ریفائنڈ فریم ورک ہوتا ہے, اور کچھ آرگنائزیشن کے پاس ان ریفائنڈ فریم ورک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ کے خیال میں دنیا میں انڈیویژولز, افراد, لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ ریفائنڈ فریم ورک, زندگی گزارنے کا ریفائنڈ فریم ورک ہو, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے خیال میں دنیا میں جن کی پاس زندگی گزارنے کا فریم ورک ریفائنڈ ہوتا؟ کیا آپ کے خیال میں دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ پیپل who have a refined framework of leading their life and people who have an unrefined framework. اوکے, بالکل دنیا میں ایسے انڈیویژولز, ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اچھا اب آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آرگنائزیشن جن کا ریفائنڈ فریم ورک ہوتا ہے ان کی پرفارمنس, ان کا آؤٹ پٹ, اور ان آرگنائزیشنز کا, اداروں کا جن کا فریم ورک انریفائنڈ ہوتا ہے, دونوں کے آؤٹ پٹ میں فرق ہوتا ہے. آپ نے خود ہی ابھی دیکھا, آپ نے خود مثال دی, آپ نے خود ہی اس کا آؤٹ کم بتایا مجھے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ بتائیے کہ جو انڈیویژول افراد ہوتے ہیں, ہم اور آپ, ہم جو لوگ ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں, تو ایک انسان جس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک ریفائنڈ فریم ورک ہو, اور ایک انسان جس کے پاس زندگی گزارنے کا فریم ورک ریفائنڈ نہ ہو, کیا ان دونوں لوگوں کی, ان دو طرح کے لوگوں کی جو آؤٹ پٹ ہے, پرفارمنس ہے, لائف میں پروگریس ہے, اس میں فرق ہوگا آپ کے خیال میں؟ ڈیفینیٹلی فرق ہوگا, یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح سے آپ نے ابھی دیکھے نا اوپر بات کی آرگنائزیشنز کے فریم ورک کی وجہ سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ جی ان کا ویژن, ان کے جو ہے واٹ, وائی, ہاؤ کلیئر ہے, گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں, کوالٹی بہتر ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن ہے, امپلائی سیٹسفیکشن ہے. میں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں بالکل اسی طرح سے اگر آپ اس بات کو اپلائی کر دیں اپنی زندگی کے اوپر, ایک فرد کی زندگی کے اوپر, تو یہ بات بالکل اسی طرح سے بیٹھے گی. وہ لوگ جن کے پاس ریفائنڈ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا, they clearly know what they want to do, why they want to do, and how they will achieve that. They have higher chances of growth, they have consistent quality of whatever they do in their life. Their customer satisfaction ہوتی ہے, ہر انسان کے کسٹمرز ہوتے ہیں, گھر میں بیوی بچے ہوتے ہیں, ورک پلیس پہ کولیگز ہوتے ہیں, باس ہوتے ہیں, جونیئرز ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں, سوسائٹی کے اندر اور لوگ جن سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم جن سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہماری ریسورسز ہوتی ہیں زندگی گزارنے کی, اسی طرح سے جو ہے نا وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں سے ہم ملتے جلتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ بہتر ہوتی ہے, ہماری جو ہے نا وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بہتر ہوتی ہے.
تو ریفائنڈ فریم ورک جس آدمی کے پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی لائف ٹائم کے اندر بہت زیادہ کام، بہت بہتر کام کر جائے گا ایک ایسے شخص کے مقابلے میں جو اپنی زندگی کو ایک ان ریفائنڈ فریم ورک کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے واقف ہیں یا آپ انڈیا سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی پرسنالٹیز کے میں نام لے سکتا ہوں آپ کو، جیسے فار ایگزامپل حکیم محمد سعید صاحب، ایک پرسنالٹی تھے پاکستان کے اندر، وہ دی فاؤنڈر آف ہمدرد پاکستان۔ ان کے بھائی تھے حکیم عبد الحمید صاحب، واز دی فاؤنڈر آف ہمدرد ان انڈیا۔ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں، حکیم سعید صاحب کو اور ان کے بھائی حکیم حمید صاحب کو، تو آپ پتہ لگے گا کہ دے ور دی پیپل آف ویری ریفائنڈ فریم ورک، اور ان کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ جو ہے نا وہ انسپائر ہوں گے۔ یا مسارو آئیبو کا سونی کا فاؤنڈر تھا، یا جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا تھے، یا جو ہے نا وہ سوشیرو ہونڈا تھا، دی فاؤنڈر آف ہونڈا۔ اسی طرح انڈس ہاسپٹل کسی نے اوپر اگزامپل دی، انڈس ہاسپٹل کے فاؤنڈر ہیں ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہیں ہمارے ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب۔ اخوت پاکستان میں ایک بہت ربا فری، انٹرسٹ فری جو ہے نا وہ قرض حسنہ پرووائڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب اس کے جو ہے نا وہ فاؤنڈر ہیں، اس کے روح رواں ہیں۔ یہ تو میں چند نام آپ کے سامنے لیے ہیں، صرف چند نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے، ان سے ملیں گے، تو آپ پتہ لگے گا کہ یار دیز آر دی پیپل ہو آر لیونگ دیئر لائف، اور ہو ہیو لیوڈ دیئر لائف ود اے ویری ریفائنڈ فریم ورک، اور جس کی وجہ سے وہ اسی 60-70 سال کی زندگی میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے اور لوگوں کو دیتے ہیں، 60-70 سال کی عمر کے لوگ تو بہت ساری دنیا میں سے گزرتے ہیں، لیکن ان میں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس زندگی کو مینیج کرنے کا، لیڈ کرنے کا ایک بڑا زبردست فریم ورک ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ فریم ورک، اگر اسی طرح کا فریم ورک، اگر وہی فریم ورک آپ کو مل جائے وسیم عارف صاحب، اگر وہ فریم ورک غلام مرتضیٰ قریشی صاحب مل جائے، اگر وہی فریم ورک وسیم عارف صاحب کو مل جائے اور نصر اللہ مہر صاحب کو مل جائے، غلام مہدی صاحب کو، مبین صاحب کو، اور حسن عدنان صاحب کو، ذیشان ہاشمی صاحب کو مل جائے، اور سارا صاحبہ کو مل جائے، تو اگر یہ ہمیں مل جائے فریم ورک، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کی لائف میں کا وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکتا کہ جو ان لوگوں نے کریٹ کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو اصول ہے، وہ لوگوں کے حساب سے نہیں بدلتا۔ دی رول از دیئر، اٹ از آل اباؤٹ ویدر یو آر یوزنگ دیٹ فریم ورک اور ناٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی تو دنیا میں ہر انسان کے لیے رکھی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اپرچونیٹی صرف حکیم محمد سعید صاحب کے لیے تھی، یا اپرچونیٹی صرف جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا کے لیے کچھ کرنے کی تھی، یا اپرچونیٹی صرف جو ہے نا وہ سوشیرو ہونڈا کے پاس ہی تھی کہ وہ ہونڈا موٹر کارپوریشن بنا کے چلا گیا، یا ہینری فورڈ کے پاس تھی۔ اپرچونیٹی تو ہم سب کے پاس ہے، بس سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس اپرچونیٹی کو ریکگنائز نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی فریم ورک ہی نہیں ہے۔ تو جب فریم ورک نہیں ہوتا کسی انسان کے پاس، تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے، اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ پچھلے 14-15 سالوں سے میں لوگوں سے مل رہا ہوں، ٹریننگز میں لوگ آتے ہیں، میں کوچنگ بھی کرتا ہوں، کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، تو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ لوگ کس طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اور فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بندہ کوئی کہے گا کہ یمین صاحب آئی ایم انیبل ٹو کنیکٹ مائی ڈے ٹو ڈے لائف ود اے ہائر پرپز، بس زندگی گزر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، آئی کیپ ونڈر اباؤٹ دیئر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف، میری زندگی میں کچھ مسنگ ہے یار، مجھے جو ہے نا وہ سمجھ آ رہا کہ زندگی کو کیا ایسے ہی ہونا چاہیے، یا زندگی کو روٹین کے علاوہ تھوڑا اور کچھ اس کے اندر چارج ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا اپنا ایز اے فیملی لیڈر اپنا رول پرفارم نہیں کر پا رہا، میں اپنی فیملی کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا، میں فیملی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل پا رہا۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں اور میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، ویری گڈ امپلائی، آئی ایم ویری گڈ، ویری ہارڈ ورکنگ گائے، لیکن جب میں گھر آتا ہوں تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ٹرن آف ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ گھر میں سچویشن اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آئی آلویز سی دیٹ مائی پوائنٹ آف ویوز آر 180 ڈگری ٹو دیٹ آف مائی اسپاؤس، بیگم صاحبہ کے ساتھ میرے اور ان کے جو ویوز ہیں وہ مل نہیں رہے، اور جس کی وجہ سے ایک کنٹینیوس جو ہے نا وہ اسٹرگل ہے۔ ایک صاحب کہنے لگا آئی ایم تھرائیونگ ان مائی کیریئر، بڑا زبردست کیریئر جا رہا ہے، لیکن میں ایز اے پیرنٹ اپنا رول پلے نہیں کر پا رہا پراپرلی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں زندگی گزار تو رہا ہوں لیکن میری زندگی آتھینٹک نہیں ہے، میری زندگی جو ہے نا میں ڈرائیو کرتا ہوں لوگوں کے ویوز سے، ڈرائیو کرتا ہوں لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، میں اس سے دیکھ کے اپنی زندگی ڈیزائن کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ مطلب یہ کہ وہ اپنی زندگی خود نہیں گزار رہے، دنیا ان کی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے آئی فیل دیٹ میں زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں، میں بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں، میں میننگ فل پروجیکٹس اور میننگ فل کام کر سکتا ہوں سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے، اور جو ہے نا وہ امہ کے لیے، لیکن یار میں کر نہیں پا رہا۔
تو یہ ساری چیزیں وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ سارے کی ساری جو کمیاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اپنی لائف کو کمپریہنسولی مینیج کرنے کا کوئی فریم ورک جو ہے وہ نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کا، یہ آپ آدمی بات ہے، دنیا جو ہے نا وہ کافی بدل چکی ہے. لوگ کہتے ہیں ورلڈ از چینجنگ، میں کہتا ہوں کہ نو، ورلڈ از ناٹ چینجنگ، ورلڈ ہیز آلریڈی چینجڈ. ٹھیک ہے نا، دنیا بدل چکی ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں بدل چکی ہیں. اب اس بدلی ہوئی دنیا پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اگلے 25 سال یا اس کے بیونڈ سروائیو کرنا چاہتے ہیں ایز انڈیویژول اور ایز آرگنائزیشن ان اے ویری میننگ فل وے، ایک بامقصد طریقے سے، یا آپ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کوئی ویژن نہ ہو، کوئی پرپز نہ ہو، کوئی پیشن نہ ہو؟ یہ سوال ہے. آپ زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں؟ لیتھارجک، ٹھنڈے پروگرام، بس زندگی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی فل، اور ایک جو ہے نا وہ بس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، ایک چارج کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں؟ تو اگر اگر آپ کا جواب یس ہے، دین دی، تو میں آپ کے سامنے کچھ اسٹارٹلنگ فیکٹس رکھ رہا ہوں، کچھ میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا، جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میں نے کوئی کچھ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ریسرچ کی، لوگوں سے ملنے جلنے میں، بہت سارے لوگوں سے جو کہ ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ ہارورڈ بزنس ریویو بہت بڑا ایک میگزین ہے، بیوٹی میگزین ایک آتا ہے، سوسائٹی آف ایچ آر ہے. میں نے مختلف جگہوں سے ریسرچ کر کے کچھ چیزیں میں نے جو ہے نا وہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جو تبدیل ہوئی ہوئی دنیا میں ہو کیا رہا ہے. وہ یہ رہا ہے کہ ایک ایوریج جو ورکنگ پرسن ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ پتہ لگے گا کہ وہ جو ہے ہی از اسپینڈنگ لیس دین 2 minutes پر ڈے ان اے میننگ فل کمیونیکیشن ود دیئر اسپاؤز اور سگنیفیکینٹ ادر، بچوں کے ساتھ یا جو ہے نا وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہے میننگ فل کمیونیکیشن کے. ویسے تو باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن میننگ فل ایک اور فیکٹ سامنے آیا، وائل ورکنگ فادر جو ہیں وہ 3 ایکٹیو منٹ سے زیادہ جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے دن کے اندر. اور اگر ورکنگ مدرز ہیں تو وہ تو جو ہے نا وہ رننگ فرام اسکول ٹو ورک اینڈ بیک، اینڈ دے آر لیفٹ ود اونلی 19 minutes ود دیئر کڈز اینڈ لاٹ آف گلٹ، کہ جو ہے نا میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہی، اور اس میں جو ہے نا بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ جب باپ بھی اویلیبل نہیں ہے، ماں بھی اویلیبل نہیں ہے، تو بچوں کی تربیت بھی نہیں ہونے والی. تو اس کا رزلٹ ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، 80% آف امپلائیز ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ٹو ورک آن منڈے مارننگ. یہ دنیا بھر میں اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. بائی فرائیڈے دی ریٹ اونلی ڈراپ ٹو 60%. منڈے کا دن جو ہے کہتے ہیں منڈے ووس، منڈے کو جو ہے نا لوگ سب سے زیادہ ان کے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یار پھر وہی منڈے آ گیا، پھر چیک چیک، پھر وہی کسٹمر، پھر وہی باس، پھر وہی ہنگامے. ہاں، فرائیڈے کے دن جو ہے نا وہ لوگ تھوڑے سے خوش ہوتے ہیں، ویکینڈ آ رہا ہے، یار میں انجوائے کروں گا، منڈ کے سوؤں گا. ہے اس طرح کی جو ہے نا وہ فیلنگز ہوتی ہیں فرائیڈے کے دن لوگوں کی. اس کے بعد ایک اور فیکٹر پر شیئر کر کے، یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ٹیک اپروکسیمیٹلی 30 days، 1 مہینہ لگتا ہے کسی نئی فزیکل یا ایموشنل ہیبٹ کو اسٹیبلش کرنے میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مور دین 70% پیپل وہ کوئی پازیٹیو ہیبٹ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی پازیٹیو ہیبٹ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ود ان پہلے 15 دنوں میں جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اس چینج کو سسٹین کرنے کا، اس چینج کو آگے لے کر چلنے کا کوئی فریم ورک ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں 2 ہفتے کے اندر اندر. 94% آف دی ورکرز کمپلین دیٹ دے آر آن اے ٹریڈ مل آف میکنگ منی. بس ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یار، ٹارگیٹ پورے کرنے ہیں، ہم فل اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمارے لائف میں بیلنس نہیں ہے، اینڈ وی آر اینڈنگ لوزنگ اور ہیلتھ اینڈ ریلیشن شپس اور بوتھ. تو کتنوں سے میں ملتا ہوں کہ بہت آج کل اگر آپ دیکھیں گے بہت ینگ ایج کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہے نا وہ لوگ ہارٹ پیشنٹس ہو رہے ہیں، لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشنز ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی پرابلمس ہو رہی ہیں. یہ سارے کے سارے فیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ رہا ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میننگ فل ہو، تو آئیے لیٹس ایکسپلور دی کمپوننٹس اف یو اڈاپٹ. اگر آپ ان کمپوننٹس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کی لائف میننگ فل ہوگی، ریوارڈنگ ہوگی، فلفلنگ ہوگی اللہ نے چاہا تو وہ کمپوننٹس کیا ہیں میننگ فل لائف کے؟ 4 میجر کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں
ہیونگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی اسٹریٹجک ویژن، اسٹریٹجک لیول کا کوئی ویژن ہونا چاہیے. اس اسٹریٹجک لیول کے ویژن کے بغیر جو ہے نا زندگی میننگ فل ہو نہیں سکتی. اور ویژن سے میری، جب میں اسٹریٹجک ویژن کہتا ہوں تو اس کا مطلب آپ کے سامنے پکچر ہے جس میں نے کوشش کی بتانے کی کہ ویژن کا مطلب یہ نہیں کیریئر میں میرا ویژن کیا ہوگا. کیریئر از ون تھنگ، ون پارٹ، مگر اس کے علاوہ آپ کا ایک سیلف کا جو ہے نا آپ کا اپنا سیلف ہوتا ہے جس میں آپ کی فزیکل، انٹلیکچوئل، ایموشنل ویل بینگ ہوتی ہے. آپ کی فیملی ہوتی ہے. اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو فیملی کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، چلڈرن یا ایکسٹینڈیڈ فیملی آپ کی، اس کی طرف آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اور فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ بڑا کریٹیکل پارٹ ہوتا ہے. اس میں آپ یا امپلائی ہوتے ہیں یا آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ ایک کمیونٹی یا سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی. اس کو بھی آپ کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ مسلم ہیں تو پھر مسلم کے رول کے اندر بھی آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ عبداللہ ہیں، یو آر دی سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ یو آر آلسو این امتی. تو آپ کو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کیا میں چاہتا ہوں کرنا، اور جو ہے نا وہ کس طرح سے جو ہے میں زندگی کو ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں ان آل آف دیز ایریاز. تو یہ آپ کے پاس اگر کمپریہنسو لائف کی پکچر نہیں ہے، اپنی زندگی کا کوئی کمپریہنسو ویژن کا اسٹرکچر نہیں ہے، تو آپ اپنی لائف کو میننگ فل نہیں بنا سکتے. تو بہت کم لوگ مجھے ملتے ہیں کہ جن کے زندگی میں جو ہے وہ اپنے لائف کی ایک کمپریہنسو پکچر ہو. اور کمپریہنسو پکچر کیسے بنتی ہے وہ بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سیکھنا پڑتا ہے، جس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہے. اچھا، اب اگر کسی کی لائف میں ویژن ہو تو ویژن ہونا کافی نہیں ہوتا زندگی کو میننگ فل بنانے کے لیے. بیکاز اب سیکنڈ اسٹیج کے اوپر آپ کو ایک اور چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ. یعنی کہ آپ کو اپنی لائف کو، اپنے ٹائم کو، اپنے 24/7 کو اسٹریٹجیکلی مینج کرنا ہوتا ہے. دو کام آپ کو زندگی میں کرنے ہوتے ہیں. نمبر ون از یور پرائرٹائزیشن، کہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں ترجیحات کا جو تعین ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے. کیا کام پہلے کرنا ہے، کیا کام بعد میں کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک عزم اور کمٹمنٹ زندگی میں چاہیے ہوتی ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے. یہ دوسرا کرٹیکل کمپوننٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے وہ میننگ فل ہو. یعنی کہ ویژن ہونا چاہیے. اس ویژن کی بیسس پہ پرائرٹائزیشن آپ کو ٹھیک کرنی ہوگی اپنی. اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیولپ دی کمٹمنٹ اینڈ عزم اینڈ ڈیٹرمینیشن ٹو موو فارورڈ ان یور لائف. یہ سیکنڈ کریٹیکل کمپوننٹ. جب آپ دو چیزیں کر لیتے ہیں تو ابھی بھی بات نہیں ہوئی ہوگی. تھرڈ چیز آئے گی کہ جو ویژن زندگی میں آپ اپنے ویژن بنا رہے ہیں، پرسنل، فیملی، کمیونٹی، بزنس، وہ آپ اکیلے کر نہیں سکتے. یو نیڈ ٹو ہیو لیڈرشپ اینڈ ٹیم بلڈنگ. اب آپ کو تین کام اور کرنے ہوں گے لیڈرشپ کے پورٹ فولیو کے اندر. نمبر ایک، یو نیڈ ٹو ہیو دی ایبلٹی ٹو شیئر یور ویژن ود پیپل اراؤنڈ یو. آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویژن کو شیئر کر سکیں. نمبر دو، آپ ان لوگوں کو انسپائر کر سکیں اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں سو دیٹ دے کین کنٹریبیوٹ ان یور ویژن ایز ویل. آپ ان لوگوں کو کنٹریبیوٹ کریں. یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا جو نا انٹیگرل پارٹ ہیں. آپ لوگوں سے شیئر نہیں کریں گے، آپ ان کو انسپائر نہیں کریں گے، اپنے کریکٹر کے اوپر کام نہیں کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو آپ اپنے ویژن کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے. اور لوگوں سے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اپنے آپ کو انسپائر کرنا اور اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت کریٹیکل ہوتا ہے. یہ تیسرا کریٹیکل کمپوننٹ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، if you want to move forward in a very meaningful way. اور اس کے بعد جو چوتھا کریٹیکل کمپوننٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز. دیکھیں، کوئی بھی کام دنیا میں آپ کریں گے، اس کام کو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو کمپیٹنس. کمپیٹنس کا مطلب ہوتا ہے نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹیز. آپ کوئی بھی کام جو ہے نا نالج، اسکل اور ایبلٹی کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کے لیے آپ کو نالج چاہیے، آپ کو اسکل چاہیے، آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایبلٹی جو ہے نا وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوگی، ہے نا. اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو اسکیل ماؤنٹ ایوریسٹ، تو کیا آپ کے خیال میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے کوئی نالج چاہیے؟ somebody wants to scale Mount Everest,
تو کیا اس کو کوئی نالج چاہیے ہوگی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے؟ چاہیے ہوگی. کیا اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے یہ کام کرنے کے لیے؟ کیا اس کو کے اندر کوئی فنڈامنٹل ایبلٹیز ہونی چاہیے اس کو پرسو کرنے کے لیے؟ ہاں ہونی چاہیے. تو اگر جس طرح سے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے آپ کو نالج اسکل ایبلٹی چاہیے میرے بھائی، تو زندگی کے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے کیا آپ کو کمپیٹنس نہیں چاہیے ہوگی؟ کیا نالج اسکل ایبلٹی نہیں چاہیے ہوگی؟ کیا آپ کو ایز اے پیرنٹ نہیں چاہیے ہوگی، ایز اے کمیونٹی ممبر نہیں چاہیے ہوگی، ایز اے پروفیشنل نہیں چاہیے ہوگی، ایز اے ممبر آف دی کمیونٹی، ممبر آف دی امہ نہیں چاہیے ہوگی؟ آپ کو اپنی زندگی کے ہر ایریا میں نالج بھی چاہیے، اسکلز بھی ڈیولپ کرنی ہوں گی، اور آپ کے اندر ایبلٹی بھی ہونی چاہیے اس کو پرسو کرنے کی. تو اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں آپ آگے بڑھ سکتے. یہ چوتھا جو ہے نا وہ کرٹیکل جو ہے نا وہ کمپوننٹ ہے. حسن بھائی کین یو پلیز کامنٹ؟ اوکے. سو آپ کو جو ہے نا چار یہ چیزیں جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں میجرلی اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں میننگ فل، دی فریم ورک آف اے میننگ فل لائف: نالج، اسکل اینڈ ایبلٹیز. اور اس کے بعد جب آپ کو یہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں تو اب آپ ان چار چیزوں کے یعنی کہ آپ فریم ورک کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں گریسپ کر چکے ہیں کہ ویژن میرے پاس ہونا چاہیے، پرائرٹائزیشن ٹھیک کرنی ہے، میرے اندر کمٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن مجھے بلڈ کرنی ہے، میں نے جو ہے نا وہ لوگوں سے میں نے شیئرنگ کرنی ہے، انسپریشن کریٹ کرنی ہے، فیسیلیٹیشن دینی ہے، لیڈ کرنا ہے، اور مجھے اپنی کمپٹنس جو ہے نا وہ میں نے اپنی جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنی ہے ڈفرینٹ ایریاز پر. جب آپ پورے اس اوور آل میجر فریم ورک کو سمجھ جاتے ہیں تو اب اس فریم ورک کے اندر ون شوڈ انڈرسٹینڈ دی فور کمپوننٹ. ناؤ یو نیڈ ٹو ہیو سمپل 4 اسٹیپ سسٹم. آپ کو ایک سسٹم چاہیے ہوگا جس کے 4 اسٹیپ ہیں جو ہم آپ کو سسٹم پڑھاتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میننگ فل لائف کے فریم ورک کو ایگزیکیوٹ کریں اپنی زندگی کے اندر تو آئیے کوئکلی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. اور پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ جو آپ کے ویژنز ہیں، یو نیڈ ٹو یور ویژن انٹو بائٹ سائز ایئرلی، منتھلی، ویکلی اینڈ ڈیلی گولز. آپ کو ان کو کنورٹ کرنا پڑے گا سال کے، مہینے کے، ہفتے کے اور دن کے ٹو ڈوز کے اندر، گولز کے اندر، ایکشن آئٹمس کے اندر. ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں اپنے گولز کے اندر. تو اس کے بعد دوسرے اسٹیپ کے اوپر آپ وہ گولز کو چارٹ کریں گے اپنے پلاننگ سسٹم کے اندر. ان گولز کی جو ہے نا چارٹنگ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد تھرڈ اسٹیج کے اوپر آپ ایگزیکیوشن کے موڈ میں جائیں گے کہ اب آپ ان گولز کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے ان چیزوں کو جو آپ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ ایگزیکیوشن کے موڈ میں چلے جاتے ہیں تو ایگزیکیوشن کے موڈ میں جانے کے بعد آپ نے چیزوں کو ہوا میں نہیں چھوڑنا ہوتا، بلکہ چوتھا کام کرنا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو ریگولرلی مانیٹر اینڈ پروگریس یور ایویلویشن. آپ اس کو اپنی پروگریس کو مانیٹر کریں گے، ایویلویٹ کریں گے کہ میں نے یہ طے کیا تھا اس ہفتے کے لیے، اس مہینے کے لیے، تو میں نے کتنا اچیو کیا، میری پروگریس کتنی ہے. اگر آپ میجر نہیں کر رہے، پروگریس نہیں کر رہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس بہت کریٹیکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو میجر جو ہے وہ کریں. تو یہ 4 اسٹیپ ہیں میننگ فل لائف کے فریم ورک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کریٹیکل ہیں. اس کے بعد آپ آئے، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرتا ہوں. ہمارے ایک پارٹیسپینٹ ہمارے ایک ورک شاپ کے اندر آئے تھے، ان کا نام ہے عزیز اللہ. عزیز اللہ جو ہے نا ایک کامن مین ہے. میرے خیال میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ہمیں سے کوئی خاص آدمی ان اے سینس کہ ہم سب ایسے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو خاص ہی بنایا ہے، لیکن ہم جو ہے نا وہ معاشرے کے عام لوگوں کی طرح ہی ہیں. ہم کوئی جو ہے نا وہ اسپیشل کوئی مخلوق نہیں ہے. تو عزیز اللہ جو ہے نا وہ بالکل ایک سمپل سا ایک بندہ تھا. میرا خیال 2008 کی بات ہے. ہی کیم ٹو مائی ورک شاپ. اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ میں آیا، پھر وہ اسٹریٹجک ویژن کی ورک شاپ میں بھی آیا. اس نے پورا پروسیس سمجھا، پورا فریم ورک سمجھا. اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا شروع کیا آن دی بیسس آف کیا کہتے ہیں
اور وہ اس زمانے میں جو ہے نا وہ ایک کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے لاہور کے اندر. تو جب انہوں نے اپنا اپنا پورا وہ فریم ورک کو امپلیمنٹ کیا، ان کی کوچنگ ہوئی، انہوں نے ایڈوائس لیتے رہے، وہ چلتے رہے. انہوں نے اپنا ویژن بنایا، اس ویژن بنایا، اور اس کو جب انہوں نے ایگزیکیوشن کے موڈ میں گئے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آ, آ, یہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ میں اس جاب میں رہتے ہوئے تو میں بہت سارے کام جو ہے نا وہ زندگی میں نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے وہ جاب سے ریزائن کیا، اینڈ ہی مووڈ ٹو ہز ولیج. ان کا تعلق پاکستان میں کے پی کے، ایک ہمارا صوبہ ہے آپ کو معلوم ہے، کے پی کے خیبر پختونخوا، وہاں کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بنیر. تو ان کا تعلق بنیر سے ہے. عزیز اللہ جو ہیں یہ بنیر موو ہو گئے اپنے والدین، بوڑھے والدین کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں شہر میں جاب کر رہا ہوں، میرے بوڑھے والدین گاؤں میں اکیلے رہتے ہیں، ان کا کوئی دھیان رکھنے والا، خیال رکھنے والا نہیں ہے. تو میرا پہلا فرض تو یہ ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں. تو وہ وہاں گئے، انہوں نے والدین کے ساتھ وقت گزارا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی. کچھ زمینیں تھیں، ان کو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان زمینوں کو استعمال کریں، اس کے اوپر ہل چلائیں، کوئی ایگریکلچر پریکٹسز کے اوپر کریں. ان کے ایک دوست تھے پرانے، ان کا ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا. وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ان کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی. I'm sharing the story in a very brief way، لمبی کہانی ہے. وہ ان کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی، اور جو ہے نا وہ اس کی جو ٹیکنیکل سائڈ تھی ان کے دوست دیکھتے تھے، اس کی جو مارکیٹنگ مینجمنٹ سائڈ تھی وہ عزیز اللہ صاحب نے دیکھنی شروع کی. اور اس بزنس کا بھی ایک ویژن ڈیولپ ماشاء اللہ سے. ودن اے فیو ایئرس وہ بزنس کہیں سے کہیں پہنچ گیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. اور عزیز اللہ چند سالوں کے بعد، وہ عزیز اللہ جو 2008 میں میرے خیال میں 12,000 روپے کی ایک کمپنی کے اندر لاہور میں نوکری کیا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی جاب کرتے تھے، وہی عزیز اللہ چند سالوں کے بعد، یعنی کہ 4-5 سالوں کے بعد، ان کی جو اپنی نیٹ ورتھ تھی وہ تقریباً 2.5-3 کروڑ روپے ہو گئی. ان کی پراپرٹی بھی ہو گئی. انہوں نے ایک اسکولز کا نیٹ ورک بنایا کے پی کے اندر. ان کا اسکول کا پرسنل نیٹ ورک ہے جو اس وقت بھی کام کر رہا ہے. اس میں جو ہے نا وہ ہزاروں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے خاندان کے تمام بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، نیت کی تھی، ویژن بنایا تھا. ان کے سارے بچوں کو انہوں نے خاندان کے اپنے اسپانسر کیا. ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. گاؤں کے اندر ایک جو ہے نا وہ مدرسہ بھی انہوں نے جو ہے نا شروع کیا، بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دینی شروع کی. مسجد جو ہے نا وہ تھی، اس کو انہوں نے امپروو کیا. اور پوری کمیونٹی کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ امپیکٹ کریٹ کیا آنے والے چند سالوں میں فریم ورک کی امپلیمنٹیشن کے بعد. تو عزیز اللہ صاحب جو ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات سمجھی تھی، اور انہوں نے فریم ورک کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کیا تھا، اور جب وہ ہماری ورکشاپ میں آنا شروع ہوئے تھے، تو اس وقت عزیز اللہ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھی. عزیز اللہ جو ہے نا وہ بالکل ایک لوور مڈل کلاس طبقے کا ایک شخص تھا. اور عزیز اللہ جو ہے وہ آج ماشاء اللہ سے جو ہے نا وہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، اور مستقل و کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ کیے جا رہا ہے ماشاء اللہ سے. اس نے انٹرنیشنل ٹریول بھی کیا، بلکہ ہمارے کراچی میں ایک ادارہ ہے آئی بی اے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. آپ میں سے جو لوگ پاکستان سے ہیں آپ واقف ہیں آئی بی اے سے. تو بلکہ چند سال پہلے آئی بی اے نے عزیز اللہ صاحب کو کراچی بلایا، اور ان کا ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی پریزنٹیشن ہوئی، انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا. اور آئی بی اے نے پوری کیس اسٹڈی ایک اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ کے پبلش بھی کی تھی چند سال پہلے. تو عزیز اللہ کی جو اسٹوری ہے، یہ اسٹوری سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ آپ کا بگیسٹ ٹیک اوے کیا ہے اس اسٹوری سے، عزیز اللہ کی اس مثال سے آپ کیا بات سمجھیں؟ ہاں جی بتائیں نا، کچھ کیا سمجھ میں آیا آپ کو عزیز اللہ کی مثال سے آپ نے کیا سیکھا؟ اوکے، نمبر ون، ہیونگ پیشن فار اچیونگ. اوکے، وی شوڈ ہیو اے فریم ورک ان لائف. سلمان بھائی کہتے ہیں وی کین آلسو کنٹریبیوٹ فار دی ویل بینگ
ایوری worthy vision requires a sacrifice. بالکل ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ لیٹ از ناٹ این ایشو. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اسٹارٹنگ لیٹ از ناٹ این ایشو بٹ کلیئر ویژن اینڈ ایفرٹ پیس. ہاں بہت دفعہ لوگ یہ بڑا انہوں نے غلام مہدی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بہت دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اب تو میری اتنی عمر گزر گئی, میں 40 سال کا ہو گیا, میں 50 سال کا ہو گیا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کو جب زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ جائے آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور آگے چلیں. یو نو میننگ فل چینج ریکوائر میننگ فل ایکشن. عادل حیات صاحب کہتے ہیں اسٹرانگ فریم ورک ورکس. فیضان حسن صاحب کہتے ہیں. تو عزیز اللہ صاحب کی کہانی سے جو آپ نے سیکھا ہے, یہ تو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی ہے. میرے پاس ایسی اللہ کے فضل سے آئی ہیو tens of stories that I can share with you that people have adopted this framework and brought about serious changes in their lives and significant changes in their life. لیکن میں آپ کو ایک بڑے مزیدار بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ میجورٹی آف دی پیپل اسپینڈ مور ٹائم پلاننگ اے سنگل ویکیشن دین دین اون لائف اینڈ دی لائف آف دیئر فیملی ممبرس پرٹیکولرلی چلڈرن. یعنی کہ اگر آپ نے چھٹی پہ جانا ہو نا تو آپ وہ چھٹی پہ جانے کے لیے جتنا پلان کریں گے نا, یار میں چھٹی پہ جا رہا ہوں 15 دن کے لیے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, بہت پلاننگ کریں گے آپ, بہت پلاننگ کریں گے آپ. اگر آپ کہا جائے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے کیریئر کے بارے میں, اپنی جو ہے نا وہ آخرت کے بارے میں تو سوچو, اس کے بارے میں تو پلان کرو. تو اس کے بارے میں ہم اتنا کیا, اس کا آدھا کیا, اس کا 10% ٹائم بھی اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں لگاتے. عائشہ کہہ رہی ہیں کہ what you suggest for women, women can also the same framework applies for women. For example ہمارے کورس میں ایک خاتون آئیں اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا, جس طرح عزیز اللہ ہے اس طرح سے جو ہے نا عزیزہ صاحبہ بھی تو آ سکتی ہے نا. تو ماشاءاللہ سے there are number of sisters who have gone through this program. بلکہ reinvent yourself کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس میں تو خواتین کا ریشو جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے ہماری عام ورک شاپ کے مقابلے میں. اینڈ دے آر ڈوئنگ سگنیفیکینٹ. ایک ہماری بہن ہے ماشاءاللہ جنہوں نے گریجویٹ کیا ابھی پچھلے گروپ میں ماشاءاللہ. اب وہ ماشاءاللہ اپنی اسکلس کو, اپنی نالج کو اور اپنی جو ہے نا وہ ٹائم کو استعمال کر کے شی از رننگ پلیٹ فارم. اینڈ انہوں نے کیا کیا کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے ویژن بنایا. وہ ان بچوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ان کو پڑھاتی ہیں, ان کو دین بھی پڑھاتی ہیں, ان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں, ان کو اپنی فیملی کے اندر بھی کافی سگنیفیکینٹ چینج ہے, ان کے شوہر کے اندر کافی چینج آیا ہے. ہاں میں آ رہا ہوں صاحبہ. فیملی از ناٹ سپورٹ ناٹ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو دین واٹ ٹو ڈو. انشاءاللہ آپ کی فیملی کو کیسے سپورٹ میں لے کے آنا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی پروسیس جو ہے نا وہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کا یہ ہرڈل آپ کا نہیں ہے, یہ ہرڈل بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے. اور ان ہرڈلس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلے تو خود کی اپنی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے خود کی کلیئرٹی نہیں ہوتی, ہمارے پاس خود بہت سے سوالوں کے جوابات نہیں ہوتے, تو ہم اپنے آس پاس سے لوگوں کو, خاص طور پر فیملی ممبرس کو بھی جو ہے نا وہ کنوینس نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کو ہم شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اپنی ڈیولپمنٹ. تو ابھی فیملی کو نہیں, پہلے اپنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر اپنے آپ پہ آپ کام کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو کی فیملی کی طرف سے جو ہے نا وہ سپورٹ, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی فیملی کی طرف سے ہمیشہ فوراً سپورٹ مل جائے. اکثر جو ہے نا وہ ہمیں اسٹرگل کرنا ہوتا ہے, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ کیا میں وہ اسٹرگل کرنے کے لیے تیار ہوں, جتنی اسٹرگل میں اپنی ویکیشن کے لیے اور چیزوں کے لیے کرتا ہوں, کیا میں اپنی زندگی کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے. تو اگر میں نہیں ہوں تو کیسے جو ہے نا وہ کام چلے گا. اگر میں اپنی زندگی کو, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ اپنی فیملی کو جو ہے نا میں ایز ایسٹ ڈیولپ کروں, ایز لائبلٹی ڈیولپ نہ کروں. ہاں, کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں I should live a life of vision and purpose before I move forward and contribute in the society and community. کیا میرے اپنے اندر کیا کوئی ویژن میرے پاس ہے؟ کیا have you ever thought of standing out of the crowd by writing the strategic story of your life? کیا آپ نے اپنی زندگی کی جو ہے کوئی سوچا ہے کہ آج سے 25 سال کے بعد, 30 سال کے بعد ایسا دن آئے کہ جو ہے نا وہ فار ایگزامپل حسن عدنان صاحب جو ہیں ان کی جو ہے نا وہ آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہوں, یا اگر ان کا انتقال ہو جائے تو انہوں نے زندگی میں کوئی اتنے میننگ فل قسم کے کام کیے ہوں کہ لوگ ان کی بایوگرافی لکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا, پہلے تو ہمیں انویژن کرنا ہوگا نا کہ میں چاہتا کیا ہوں,
اس کو سامنے رکھ کے دین یو ول ڈیزائن یور لائف انشاءاللہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ باتیں رکھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ آر یو ولنگ ٹو انویسٹ. کیا آپ اپنی زندگی اور اپنے اہل و عیال کی، خاص طور پر اگر آپ کے بچے ہیں، ان کی زندگی کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا آپ اپنی زندگی پہ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی پہ انویسٹ کروں؟ وہ انویسٹمنٹ جو ہم اور بہت سی چیزوں پہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا زندگی میں ہمیں کوئی ریٹرن نہیں ہوتا، جن کا آر او آئی نہیں ہوتا. ہم جو ہے نا وہ کھانوں پہ چلے جاتے ہیں، ہم پارٹیوں چلے جاتے ہیں، ہم مہنگے مہنگے فون خرید رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مہنگے مہنگے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ٹائم پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ٹائم، اپنی ریسورسز کو آپ استعمال کریں فار 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 انویسٹنگ ان یور لائف، فار انویسٹنگ ان یور لائف ٹو میک دیٹ چینج دیٹ وی آل وانٹ ٹو سی ان آور لائفس؟ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس روٹین سے، اس سائیکل سے، اس اسپائرل سے باہر نکلے جس اسپائرل میں اکثر لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے، تو دیکھیں تین جو ہے نا وہ اسٹیپ ہیں. یو نو آئی ایم شیئرنگ ود یو 3 اسٹیپ سولوشن ٹو ری انوینٹ یور سیلف. آپ کو 3 اسٹیپ پہ کام کرنا پڑے گا. نمبر 1، پہلا اسٹیپ ہے انویژننگ کمپریہنسولی فار آل رولز اینڈ آل ایریاز آف یور لائف. نمبر 2، یو ہیو ٹو اسٹریٹجائز دی روڈ میپ ٹو یور ویژنس. آپ کو اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. اور نمبر 3، ایگزیکیوشن کرنی پڑے گی بائی کنورٹنگ یور ویژن انٹو بیبی اسٹیپس ٹوورڈ میننگ فل لائف. آپ کو جو ہے نا وہ اپنے ویژنس کو کنورٹ کر کے ایکشن آئٹمس کے اندر جو ہے نا میننگ فل لائف کی طرف بڑھنا ہوگا. 3 اسٹیپس کے اندر جو ہے نا وہ کام ہوگا. لیکن یہ 3 اسٹیپس ایک رات میں، ایک دن میں تو ہونے والے نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں. نمبر 1، 3 پرنسپلز ہیں. میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ 3 اصول ہیں. اگر آپ 3 اصول پکڑ لیں وہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. نمبر 1، یو ہیو ٹو ماڈل واٹ ورک دی بیسٹ. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود جو ہے نا تجربے کریں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں خود تجربہ کروں، ایکسپیرینس کروں اور خود دیکھوں خود کھا کے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کیا ایسے لوگ میرے آس پاس ہیں کہ جو اس فریم ورک کو پریکٹس کر رہے ہیں. اگر پریکٹس کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیسے سیکھا، میں بھی سیکھوں اور میں اس کو ماڈل کروں، میں اس کو کاپی کروں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ضرورت ہے آپ کو کوئی یونیک فریم ورک بنانے کی، آپ کاپی کریں جو کہ بیسٹ ہے، جو بیسٹ فریم ورک آپ کو اویلیبل نظر آ رہا ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے. نمبر 2، یاد رکھیے گا کہ سمپلیسٹ پاتھ از دی بیسٹ پاتھ. دیکھیں آج کی دنیا جو ہے نا اس میں جو ایک بڑا خطرناک کام ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ جو موجودہ ہمارا سسٹم ہے نا، اس سسٹم نے کیا کیا کہ چیزوں کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا. اور اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم جو ہے نا وہ جب تک کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہوتی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ کوئی سمپل چیز ہمارے جو ہے نا وہ لائف کو پرابلم کو ریزالو کر سکتی ہے. تو بھائی سمپلسٹ پاتھ ہی بیسٹ پاتھ ہوتا ہے. اور تیسری بات ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹیک دس سیریسلی، یعنی کہ آپ کمٹ کریں اپنے آپ سے کہ اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرپس ڈریون لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کریں کہ میں اپنے آپ پہ انویسٹ کروں گا اور میں ہر وہ چیز سیکھوں گا اور سیکھنے کی کوشش کروں گا، پریکٹس کروں گا کہ جو مجھے اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے، پرپسفل بنانے کے لیے ضروری ہوگی. یہ 3 اصول ہیں اگر آپ چاہتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے، سکسیس کے لیے، میننگ فلنس لانے کے لیے، فلفلمنٹ لانے کے لیے دیر از نو شارٹ کٹ. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی کوئک رزلٹ نہیں ہے. اٹ ٹیکس ایفرٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو لفٹ ٹو سکسیس، یو ہیو ٹو ٹیک دی اسٹیئرس. آپ میرے تو اس طرح سے ہم جو پڑھاتے ہیں یا ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے، ہم کوئک ریزلٹس کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ آج آپ کچھ کریں گے تو کل کچھ ہو جائے گا اور پرسوں کچھ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ہمارے ساتھ لگنا پڑے گا، تو آپ کو پھر ریزلٹس انشاءاللہ ملنا اللہ نے چاہا تو جو ہے نا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کا شیئر کر لیتا ہوں کہ جو ہمارا فریم ورک ہے اس فریم ورک کے اندر 3 اسٹیجز ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے، ہاؤ دی پروگرام از اسٹرکچرڈ، جو پروگرام میں آن لائن ری انوینٹ یور سیلف لرن کر رہا ہوں اس میں 3 اسٹیجز ہیں.
جو اس کی پہلی ٹیئر ہے، پہلا جو لیول ہے وہ ہے واٹ اینڈ وائی. اس میں ہم اسٹریٹجک ویژنس کا پورا فریم ورک آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک ویژن کا فریم ورک ہے کیا، ویژننگ زندگی میں کیسے ہونی چاہیے، ویژننگ ہمیں لائف میں ویژنس کیسے کلیئر کرنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا اسٹیج آتا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ آپ کو کلیئر نہ ہو کہ میری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، مجھے جانا کہاں ہے، میری لائف کا پرپس کیا ہے، میں اس دنیا میں ہوں کیوں، میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں، یہ ٹرانسفارمیشنل ڈیسیشن ہوتے ہیں زندگی کے، پہلے یہ سیکھنے ہوتے ہیں. یا آپ کو ہم اس پہ ہم کافی تقریباً 15-16 گھنٹے اس میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ. پھر سیکنڈ ٹیئر میں ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ، اس میں ہم بات کرتے ہیں ہاؤ. اچھا اب آپ نے واٹ اینڈ وائی کلیئر کیا تو اب یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، اسٹریٹجی کیسے بنے گی، ویژن گولز میں کنورٹ کیسے ہوں گے، یہ دوسرا اسٹیج آئے گا. جب دوسرا اسٹیج آپ کا آتا ہے تو پہلا اور دو اسٹیج آپ کے ہو چکے، اب ہم تھرڈ اسٹیج میں پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں. دیٹس کالڈ دی اسٹیج دی ٹیئر آف ایگزیکیوشن، جس میں ہم ان ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کی لرننگ کی بیسس کے اوپر پورا روڈ میپ، آپ اپنا روڈ میپ زندگی کا خود آپ ڈیزائن کرتے ہیں. میں آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، ہمارے جو فیسیلیٹیٹرس ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں روڈ میپ ڈیزائن کرنے کے اندر. پھر اس روڈ میپ کو ڈیزائن کر کے ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں آپ سے ویک اور منتھ کی بیسس پہ، اور ہر ویک کے اوپر ویکلی بیسس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ آپ کی پروگرس کو مانیٹر کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کو ریویو کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اور جو ہے نا وہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں دی مائنڈ سیٹ آف اچیونگ گول، سکسیس مائنڈ سیٹ. تو وہ پورا کا پورا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور یہ تو ٹیئر 3 ہوتی ہے ہماری. یہ 3 مہینے 90 ڈیز تک ہم کنٹینیوسلی رن کرتے ہیں، 90 ڈیز تک ہم آپ کو اس کے اندر رول کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی ہیبٹ میں مستقل طور پر آ جائیں. ہم اس بات کی جو ہے نا وہ کوشش ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ ری انوینٹ یور سیلف کا پورا پروگرام جو ہے نا وہ ان 3 اسٹیجز کے اوپر مشتمل ہے. یہ 4 مہینے کا پروگرام ہے. اللہ کے فضل سے 2 بیچز ہمارے گریجویٹ کر چکے ہیں اور تقریباً 70+ لوگ کر چکے ہیں. ایک پارٹیسپینٹ ہیں ابو حازم، از فرام ٹورنٹو کینیڈا. انہوں نے کیا تو انہوں نے یہ فیڈ بیک اپنا شیئر کیا ہمارے ساتھ الحمدللہ. کہتے ہیں کہ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی میڈ دی ڈیسیژن ٹو اٹینڈ دی ری انوینٹ یور سیلف پروگرام. آئی اٹینڈیڈ the strategic vision and strategic time management workshops few years ago and was applying some of the concept into my daily life, but attend program I helped into practice those concepts that I had learned but were missing in action. تو ان کو سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کہ وہ چیزیں جو وہ انہوں نے سیکھی تھی ان کو وہ ایکشن میں نہیں آ رہی تھیں، وہ چیزیں اللہ کے فضل سے ان کے ایکشن میں آ گئیں. ابو حازم نے کیا، سیکنڈ گروپ کے اندر ان کی وائف نے بھی کیا ماشاءاللہ. And now both of these husband and wife are working with the family members and other people around them. تو یہ آپ کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ فیڈ بیک میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا ہے. یہ جو پروگرام ہے جو انٹرنیشنل ویلیو ہے، اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس کی جو انٹرنیشنل ویلیو ہے وہ $3,250 ہے. یعنی کہ ہم یہی ورک شاپ، یہی سارے پروگرام ہم انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں، دبئی میں کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں اور ملیشیا میں. تو ان کی اس کی جو انٹرنیشنل ویلیو ہے وہ $3,250 ہے. یہ بہت ہی ہائی اینڈ پروگرام ہے. لیکن ٹائم لینڈرز میں ہمارا جو ویژن ہے وہ ویژن یہ ہے کہ ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں انڈیویجولس کو کہ وہ اپنی زندگیوں کو میننگ فل بنائیں. اور ہماری ورک شاپ جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ نارملی اور ورک شاپ کے مقابلے میں لو کاسٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ آن لائن ہے تو یہ ہم نے اور ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں ویری ویری اسپیشل فی. اور یہ کمپریہنسو پروگرام ہے جو کہ میں آپ کو آفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت ہی کہتے ہیں کہ اس میں سیکریفائسز ہیں بہت سارے لوگوں کی، اور اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اتنا افورڈیبل بنائے کہ لوگ اس کو آسانی سے کر سکیں. تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر لیتا ہوں. پہلے ہم جو ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 تھے اسٹریٹجک ویژن اسٹریٹجک ٹائم کی 30 آورس کا جو ہے نا وہ ہے فریم ورک جو ہم ان دونوں میں ایکسپلین کریں گے. یہ $97 ایچ کے حساب، $194 اس کی ویلیو ہے. اور پھر 90 ڈیز کا جو مینٹورنگ پروگرام ہے 3 مہینے کا وہ ہے $291 3 مہینے کا، 3 مہینے جو کاسٹ ہے. تو یہ بنتے ہیں $485 4 مہینے کے. لیکن اس کے اوپر ہم نے 30% جو ہے نا وہ آپ کو میں آفر کر رہا ہوں اس پروگرام کے لیے.
تو جو فیس ہوگی، جو لوگ رجسٹر کریں گے اس پروگرام کے اندر، ان کی جو فیس ہوگی وہ ہوگی $339۔ یہ 4 مہینے کا میراتھن ہے جو کہ اب جولائی کی 14 سے ہم شروع کریں گے اور یہ اکتوبر تک جائے گا. اور یہ پیسے $339 آپ کو 3 انسٹالمنٹس میں پے کرنے ہوں گے. $100 پر منتھ وچ از یہ بلکہ 11,800 کچھ روپے بنتے ہیں پاکستانی روپے اندر. بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت کم اماؤنٹ ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ آپ کی لائف کے اوپر ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے انشاءاللہ. اور اگر کوئی اپنی اسپاؤس جوائن کرے گا اس پروگرام کو تو جو اسپاؤس ہیں ان کے لیے 10% ڈسکاؤنٹ ایڈیشنل ہوگا انشاءاللہ، جو ہم انشاءاللہ آفر کریں گے. تو یہ ہم 14 جولائی کو ہم شروع کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز اگر آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ای میل کریں، رجسٹر کریں. آپ کو جو ہے نا فیضان بھائی اگر آپ باہر بھی ہیں پاکستان سے تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ یہ تو آن لائن ہے نا، بیکاز اٹ از آن لائن تو یو کین اٹینڈ اٹ. اور سیکنڈلی جتنے بھی ہمارے سیشنز ہیں بتا دوں آپ کو، جتنے بھی ہمارے سیشنز ہیں یہ آن لائن ہوں گے. نمبر ایک، نمبر دو، ایوری سیشن ول بی ریکارڈڈ، اور جو ریکارڈنگ ہے اٹ ول بی شیئرڈ ود دی پارٹیسپینٹس آف دس پروگرام. اس ریکارڈنگ کو لائف ٹائم ایکسیس ہوگا تمام پارٹیسپینٹس کو. آپ لائف ٹائم ایکسیس کر سکیں گے، ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ انڈیا میں ہیں یا آپ امریکہ میں ہیں یا آپ کینیڈا میں ہیں تو آپ یہ تو آن لائن آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس کو اٹینڈ کرنا. اور آپ پیمنٹ بھی آن لائن ہی ہوگی اس کی، تو وہ تو کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ پیمنٹ آن لائن کر سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل انشاءاللہ. لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو جو آپ کریں گے تو آپ، مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دعا ہی دیں گے، مجھے بدعا نہیں دیں گے. فیضان زویری صاحب، آپ کو اقبال زویری صاحب سے تعلق تو نہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ ہمارے پچھلے گروپس کے اندر ہاں اقبال بھائی اقبال بھائی یہ جسٹ گریجویٹڈ فرام سیکنڈ بیچ. تو وہ تو خود یو ایس میں، ہے ماشاء اللہ. سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، کویت سے، قطر سے جو ہے نا لوگ اس پروگرام کو الحمدللہ اٹینڈ کر چکے ہیں پچھلے 6 مہینوں میں. میں آپ کو ای میل آئی ڈی بھی شیئر کروں گا وسیم بھائی، اگر آپ سوال ہے تو. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے کامنٹس ہیں وہ بھی آپ کو میں چلیں ابھی میں شیئر کر لوں گا آپ کے ساتھ. یہ پریزنٹیشن تو آپ پڑھ لیجیے گا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری کوئی تعریف ہو رہی ہے یا ہمارے پروگرام کی تعریف ہو رہی ہے. بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ آسٹریلیا سے، سڈنی سے بیٹھ کے پروگرام اٹینڈ کر رہا ہے 6 گھنٹے کے ڈفرینس کے ساتھ، تو وہ جبھی اس پہ انویسٹمنٹ جب اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو نا، اور جبھی وہ فیڈ بیک دے گا. ورنہ تو کسی بات اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ 4 مہینے ہمارے ساتھ لگائیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی بھی نہ آئے. بلکہ یہ رضوان بھائی جو ہے نا مطلب اللہ ان خوش رکھے، یہ والنٹیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے جانے میں. مجھے اسسٹ کر رہے ہیں ایز اے ٹی اے ان دی تھرڈ گروپ. یعنی کہ یہ میرے سمجھیں کہ ہمارے ہی ہیز بیکم ون آف دی فیسیلیٹیٹر ان اس پروگرام ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں میں والنٹیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر میرا کوئی ٹائم استعمال ہو جائے لوگوں کی بہتری کے اندر تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی. تو رضوان بھائی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یہ کام ماشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں اپنا کام سمجھ کے. سو دیز آر سم آف دی فیڈ بیکس دیٹ آئی ہیو شیئرڈ ود یو. سو اگر آپ کے اور کوشچنز ہیں پروگرام کے بارے میں تو آپ مجھے ای میل کیجیے گا. میں اپنا ای میل ایڈریس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کوئی اور بات ہے، کوئی اور ایسی کوئی ہرڈل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وچ از ہولڈنگ یو بیک فرام سائننگ اپ، تو مجھے بتائیں. ہم مل کے کوئی سولوشن نکالیں گے، کوئی کریٹو سولوشن نکالیں گے. لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پلیز جو ہے وہ آپ پلیز جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کریں، سائن اپ کریں اس پروگرام کو. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی فیملی کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ میرڈ ہیں تو میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی اسپاؤس کے ساتھ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں گے. ہم آپ کو کوئی لوکل اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے، آپ اس میں لوکلی ڈپازٹ کر دیں گے پیمنٹ، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا کہ ان سب مسائل کا حل جو ہے نا وہ تو نکل جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ ولنگ ہیں اس فریم ورک کو اڈاپٹ کرنے میں، جو عزیز اللہ نے اڈاپٹ کیا، جو عبد الباری خان صاحب اڈاپٹ کر کے انڈس ہاسپٹل بنا گئے، جو اور ہزاروں لوگ اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں. کیا آپ ولنگ ہیں یا نہیں ہے؟ سوال تو پہلا یہ ہے. باقی سارے جو مسائل ہیں وہ تو سیکنڈری ہیں، وہ تو سارے مسائل سیکنڈری ہیں کہ بھائی
کریڈٹ کارڈ ہے کہ نہیں ہے، اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے، بات کی باتیں ہیں. دی فرسٹ کوشچن از کیا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں آپ کو، اور کیا میں آپ کو اپنا آئیڈیا سیل کر پایا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، ٹائم لینڈرس کیا چاہتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی قیمت کو پہچانیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہت 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 پوٹینشیل دیا ہے زبردست کام کرنے کا انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یو آر ناٹ الون. ایکچولی یہ تو پروگرام ہے نا، پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ذریعے سے یو ول بی کنیکٹڈ ٹو ہنڈریڈز آف ادر پیپل جو کہ آپ کی طرح اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، جو آپ سے آگے ہیں. تو آپ کو ایک پورا کا پورا سپورٹ گروپ جو ہے نا وہ ملتا ہے، پورا کا پورا سپورٹ گروپ ملتا ہے جو کہ آپ کو لے کے، جو کہ آپ کو گرنے نہیں دیتا. ابھی بھی جو گروپ میں لوگ ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو جو نا وہ لے کر چلنے میں آگے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک، اگر آپ کہیں گے تو ایک ویڈیو، ہمارے ایک پارٹیسپینٹ ہیں یہاں پہ موجود بھی ہیں، بلکہ ان کا نام ہے مصباح خان. مصباح بھائی آپ موجود ہیں نا؟ ہاں مصباح خان موجود ہیں. مصباح صاحب خود اس پروگرام سے گزرے ہیں، اور مصباح کا جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ویڈیو بھی بنا کے کر کے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ دیا. وہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں کہ چارجڈ ہیں اللہ کے فضل سے، کہ ان کا جو وہ ہے کیا کہنا چاہیے، ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی اپنے اس پروگرام کے اوپر، اپنے فیڈ بیک کے اوپر. اگر یہ رن ہو جاتی ہے ویڈیو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو مصباح صاحب کی ویڈیو کا لنک میں کاپی کر دیتا ہوں یوٹیوب کے اوپر. somehow it's not opening up here in the screen. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ آن ہو رہی ہے. یہ 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں، اگر یہ آن ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ فیڈ بیک مل جائے گا ہمارے ایک پارٹیسپینٹ کی طرف سے. آپ کو نظر آ جائے گا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اوکے آئی تھنک سم تھنگ سم ہاؤ اٹ از. اوکے اوکے سم ہاؤ اٹ از ناٹ پلئنگ. تو میں آپ کو خیر میں ابھی آپ کو جو ہے نا وہ اس کا کیا کہتے ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں. امین بھائی واٹ از یور ٹرن؟ Brother Amin, what is your concern? Can you please let me know? Oh, language of delivery. You're talking about language of delivery. Okay. Language of delivery of the program. Well, in the next group that we are starting on 14th, the language of delivery would be Urdu English mix. And inshallah from September, we will be starting a group only in English. So you would prefer English only? Okay. Okay. But I mean, may I know where are you from?
South Africa. Okay, Amin, inshallah, I'm noting down. You just keep in touch with me, and in September we are going to start the new group, and in that group, inshallah, we'll be doing it in English only, inshallah. Okay, so you will enroll in that group. You want, you can enroll in that group. You're interested, just let me know. Okay, anyway, on 14 July, this program will kick off, or how to convey, you have already seen your YouTube videos. गुलाम मेरी YouTube वीडियोस जो होती है ना, देखें जो वीडियोस YouTube पे आपके पड़ी हुई है, नंबर वन वो हैं 3 से 4 साल पुरानी वीडियोस। पहली बात तो ये, और कोर्सेज के अंदर जो है ना वो तो कंटिन्यूसली जो है ना वो चेंज आ रहा होता है। सेकेंडली, जब आप लाइव सेशन करते हैं और लाइव इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो वो आप लाइव इंटरेक्शन में कुछ और रिजल्ट्स होते हैं और वीडियो देखने में रिजल्ट कुछ और होते हैं। सेकेंडली, वो जो वीडियो है वो सिर्फ है भी तो सिर्फ चंद वर्कशॉप्स की वीडियो है, जिसमें रीइन्वेंट योरसेल्फ का पूरा प्रोग्राम है, उसकी तो वीडियो नहीं है, वो तो आपको करना पड़ेगा पूरा का पूरा प्रोग्राम ना। तो मैं आपको उसमें क्या कन्विंस करूं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने हमारी सारी वर्कशॉप लाइव मेरे साथ की हुई थी, फिर भी उन्होंने ये प्रोग्राम दोबारा किया। बल्कि बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो रीइन्वेंट योरसेल्फ के को ग्रेजुएट कर चुके हैं और वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो थर्ड बैच के अंदर दोबारा एनरोल करना चाहते हैं। तो मैं आपको कन्विंस तो नहीं करना चाहता इसके ऊपर, लेकिन वीडियो यूट्यूब पे देखने में और लाइव इंटरेक्टिव जो है ना वो प्रोग्राम करने में तो काफी फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है दोनों के अंदर। उससे आप डिजाइनिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हम जो है ना वो डिजाइन जो है ना वो कर। जी जी शाह साहब, इसकी टाइमिंग, इसकी एवरीथिंग जो है ना हम आपको जो है ना वो डिटेल इसकी सारी ईमेल कर देंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और इंशाल्लाह जो है ना वो अगर आप पाकिस्तान में, तो हमारे टाइमिंग मोस्टली जो होते हैं वो रात के होते हैं, यानी कि शाम के होंगे, इशा के बाद होंगे। अगर वीकेंड के ऊपर हम सेशन करेंगे तो वो हमारा मॉर्निंग हाफ में होगा। इन नटशेल बता रहा हूँ आपको, बाकी डिटेल इंशाल्लाह जो है ना वो इंशाल्लाह मैं आपको ईमेल इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अच्छा, एक आखिरी बात मैं कहता चलूँ आप जाने से पहले, कि जो लोग इस प्रोग्राम में रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह उनके लिए एक इस पूरे प्रोग्राम के अलावा एक बोनस प्रोग्राम जो है ना वो भी मैं ऑफर करूंगा इंशाल्लाह। हम ऑफर कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम है माइंडसेट फॉर विजनरीज। इस प्रोग्राम की वैसे तो वैल्यू $127 है, लेकिन जो रीइन्वेंट योरसेल्फ को रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारी तरफ से गिफ्ट है। इसमें हम बात करेंगे डिटेल्ड इंसाइट, हम देखेंगे कि जो विजनरीज होते हैं उनका जो सोचने का अंदाज होता है, उनकी जो सोच होती है वो किस तरह से जो है ना वो करती है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आम आदमी की सोच से। तो डिफरेंट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर की हम बात करेंगे उसमें इंशाल्लाह। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर यू विल लर्न द माइंडसेट ऑफ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट Muslim visionaries of the past and alive from different walks of life. You will learn their attitude and mindset toward failure and success in tough life situations, and replicating their strategies will give you an edge and protection from unavailing failure. हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। You will learn the best strategies to harness a growth mindset rather than a fixed mindset. इसके ऊपर हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। और एंड यू विल इम्प्रूव योर करंट माइंडसेट टुवर्ड्स एनी एरिया ऑफ लाइफ यू आर स्ट्रगलिंग विद इंशाल्लाह। तो ये जो प्रोग्राम है कर रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा उन लोगों के लिए जो रीइन्वेंट योरसेल्फ को इंशाल्लाह ऑप्टेन करेंगे, रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे अपनी बात को मैं रोकूंगा इंशाल्लाह। आप जो है ना, मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने आ गया, आप नोट कर लें, yaminuddin.ahmed@timelenders.com। ये मेरा एड्रेस है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। तो आप मुझे जो है ना वो ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके कोई और सवालात हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप में से जो लोग इसको एनरोल करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे वो आज रात में ही ईमेल कर दें, ताकि हम उनको रजिस्टर्ड कर लें कल परसों के अंदर। और आप जो है ना वो अगर कोई और सवाल हैं तो भी आप हम मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे आप ईमेल कर दें। हम स्काइप के ऊपर 15-20 मिनट की कोई 1-to-1 सेशन आपके साथ कर लेंगे। आपकी सिचुएशन को मैसेज कर लूँगा और आपको मैं फर्दर कर दूँगा। ये मैं आपके साथ जो है ना कर सकता हूँ। 14 जुलाई को हम शुरू कर रहे हैं फैज़ान भाई,
اپنا جو پروگرام ہے انشاءاللہ. اور 13 جولائی جو ہے نا وہ بس آخری ڈیٹ ہے. آف کورس 14 کو تو پروگرام جو ہے نا وہ شروع ہو جانا ہے. تو 13 جولائی کو آپ جو ہے نا 11:59 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اور انڈیا کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 12:30 AM 14 جولائی جو ہے نا وہ آپ رجسٹر کر لیں اس کے اندر پروگرام کے اندر انشاءاللہ. آپ کو اقبال بھائی نے کہا ہے آپ بس آپ ٹرسٹ کریں اور اللہ کا نام لے کے آپ کریں انشاءاللہ. اینڈ بہت کافی کام ہے. اور آپ انڈیا میں ممبئی سے ہیں, ممبئی میں ہمارے اور بھی فیملی ممبرز رہتے ہیں, ممبئی سے کافی سارے لوگ ہیں جو اس پروسیس سے گزر چکے ہیں, آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے ہم. ٹائمنگ غلام مہدی صاحب اس کے جو ٹائمنگ ہے میں کوئکلی بتا دوں آپ کو. جو جو ہمارا اسٹریٹجک ویژن کا ٹیئر 1 ہے, ٹیئر 1 ہمارا جو اسٹریٹجک ویژن والا ہے اٹ از آن 14 15 16 جولائی 14 15 16 جولائی. اور اس میں ٹائمنگ 14 جولائی کو فرائیڈے ہے, ٹائمنگ ہوں گے ہمارے 4:30 PM ان دی ایوننگ ٹل 9:30 PM. اور 17 اور 18 کو سیٹرڈے سنڈے ہے, ٹائمنگ ہوں گے ہمارے مارننگ 8 AM to 1 PM ان دی آفٹرنون دونوں دن. پھر اس کے بعد جو ٹیئر 2 ہے اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ ہے دیٹ ول بی آن 4 5 اینڈ 6 اگست. اس میں بھی بالکل ترتیب اسی طرح سے ہوگی. فرائیڈے 4 اگست کو ٹائمنگ ہوں گے 4:30 PM to 9:30 PM. اور سیٹرڈے سنڈے 5 اینڈ 6 اگست ٹائمنگ ہوں گے 8 AM to 1 PM ان دی آفٹرنون. اس کے فوراً بعد ہمارا ٹیئر 3 ری انوینٹ یور سیلف کا پروسیس شروع ہو جائے گا ویژننگ گول سیٹنگ کا. وہ اس کا جو لائیو جو سیشن ہوگا وہ ونس اے ویک ہوگا انشاءاللہ. ایوری ٹیوزڈے وہ ہوگا رات کو عشاء کے بعد, پاکستان میں عشاء, کراچی میں عشاء کے بعد, وچ از اراؤنڈ 9:50 PM 9:30 PM. اور وہ جو ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے, 60 to 90 منٹس کا سیشن ہوتا ہے وہ. اور وہ ایوری ٹیوزڈے ہوگا اسٹارٹنگ فرام اگست ٹل اکتوبر. ہاں بیچ میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایڈیشنل سیشنز بھی کرتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گروپ کے, وہ ہم اس وقت آپ کو اناؤنس کر دیں گے. یا اگر کوئی کلاس کبھی تبدیل ہوتی تو بھی ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی لائیو ہمارا سیشن مس ہو جائے, اگر آپ کا کوئی لائیو سیشن ہو سکیں, کبھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی اور ایشو ہوتا ہے, تو پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے تمام سیشنز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں گے. اور اگر کوئی بندہ لائیو سیشن اٹینڈ نہیں کر سکا, آلدو آئی ووڈ لائک ایوری بڈی ٹو اٹینڈ لائیو, لیکن اگر آپ نہیں کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو وہ لائیو جو ریکارڈنگ ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن اسی دن اس کا جو لنک ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں تمام پارٹیسپینٹس کے ساتھ, تاکہ آپ جو ہے نا فوری طور پہ اپنے نیکسٹ اویلیبل سلاٹ اس کو اس ریکارڈنگ کو دیکھیں, اور اپنا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ آپ کا ہالٹ نہ ہو, وہ رکے نہ, وہ چلتا رہے. تو یہ اس میں آپشن جو ہے نا یہ اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس. تو میرے خیال میں بات کو یہیں پہ جو ہے نا وہ ہم روکیں. میری اپنی بات جو ہے نا ہو گئی ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آئی ول یہ the presentation inshallah I will send this presentation to you on your emails. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو مجھے ای میل کے اوپر رسپونڈ کر دیجیے گا, یا مجھے ای میل آپ کر دیں, آپ اپنا انٹرسٹ شو کر دیں, مجھے ای میل کر دیں فوراً کہ بھائی آپ اس میں انرول کرنا چاہتے ہیں, تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں الگ سے فردر کمیونیکیشن میں کر لوں. ٹھیک ہے, اور دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. میں انتظار کروں گا, مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس پروگرام میں رجسٹر کریں اور آپ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں جو اس دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر, اس کمیونٹی کے اندر جو ہے نا وہ بہت میننگ فل کام کر رہے ہیں, بہت میننگ فل طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. میری طرف سے جو ہے نا وہ جو سپورٹ ہے, ٹائم مینجرز کی طرف جو سپورٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گی, میری ٹیم کی طرف سپورٹ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اور آپ کی میں ای میلز کی راہ تک رہا ہوں, آپ مجھے ای میلز پہ کنفرم کریں, اور کچھ سوال ہے تو وہ بھی مجھے ای میل پہ پلیز پوچھ لیں, اور مجھے بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے بتائیں, تو ہم بات بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ وسیم بھائی, آپ کا شکریہ. نصر اللہ بھائی, غلام مہدی صاحب, عادل حیات صاحب, فیضان حسن صاحب, فیضان زویری صاحب, مصباح خان, حسن عدنان صاحب, امین, brother Amin. I would like to say thank you to all of you. Jazakallahu khair. Inshallah, we'll be sending you the email, inshallah, of this presentation, and looking forward to see you in my program and reinvent yourself. Jazakumullahu kull khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.